अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम करते हैं आपको चैनल में जिसका नाम है उर्दू ऑडियो नावल रॉयल स्टूडियोज़ 777। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है और इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। शुक्रिया। आज जो नावल मैं शुरू करने जा रही हूँ इसका नाम है जुर्म इश्क और इसकी राइटर है मलीशा राना। शाहू उठ भी जाओ, आखिर कब तक सोगे? किसने कहा इतनी देर तक काम करने को? अबीहा आज फिर शाहदिल के कमरे में मौजूद उसे नींद से जगाने की जदोजहद में मसरूफ़ थी, जबकि वो था कि अबिया की आवाज़ सुनते ही करवट बदल कर एक सरहाना अपने कान पर रख चुका था। यानी अबिया को मुकम्मल इग्नोर किया था उसने, और ये बात भला कहाँ बर्दाश्त थी अबिया को। तभी एक झटके से उसने शाहदिल का कंबल खींचा और फिर वही सरहाना जो शाहदिल अपने कान पर रख चुका था उसे खींचते हुए फिर से शाहदिल को उठाने का बोलने लगी। यार क्या मसला है, सोने क्यों नहीं दे रही हो? शादिल अपनी आंखें मसलते हुए चढ़ कर बोला तो बेहद गुस्से से तन जाने वाले तीखे नकुश के साथ शादिल को घूरने लगी। अब भी उठो शाहू और तैयार हो, मुझे यूनिवर्सिटी लेकर चलो। यूनिवर्सिटी क्यों जाना है तुमने? अबीहा की बात पर शादिल बुरा सा मुंह बनाते हुए वजह दरियाफ्त करने लगा। तुम्हारे लिए दुल्हन देखने जानी है, अब और कितने बूढ़े हो गए, इसलिए शादी करवा रही हूँ तुम्हारी। बेवकूफ़ इंसान, यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं? पढ़ने ना, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए तुम में। अबीहा ने जलकर शादिल को जवाब दिया, जिस पर बजाय बुरा मनाने के शादिल खुल के मुस्कुराने लगा। दुल्हन तो मेरे सामने मौजूद है, तो फिर भला तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है ढूंढने की? मैं हूं ना, मैं कर लूँगा शादी। तुम बस पढ़ाई का बहाना छोड़ कर हाँ कर दो। शादिल की बात पर सेकंडों पर अबीहा के गाल सुर्ख हुए थे, जिन्हें देखकर शादिल और खिलखिला उठा था। बातें करना बंद करो और तैयार होकर नीचे आ जाओ, बीजान वेट कर रही है तुम्हारा। अपनी झिम मिटाने को अबीहा ने बगैर शादिल को देखे तेजी से कहा और फिर फौरन कमरे से बाहर निकल गई, जबकि उसके जाते ही शादिल अबीहा की हरकत पर मुस्कुराते हुए अपना बिस्तर ठीक करता बाथरूम में घुस गया था। उठ गया शादिल? बीजान के सवाल पर कुर्सी खींचकर बैठे रही अबीहा ने सर को असबात में हिलाया और फिर बीजान को देखने लगी कि कहीं वो गुस्से में तो नहीं है। एक तो मुझे उस लड़के की समझ में नहीं आती, आखिर क्या ज़रूरत है उसे पुलिस में जॉब करने की? जब ख़ानदानी इतना बड़ा बिजनेस है तो इसे मुकम्मल टाइम दे। नहीं, इसे तो शौक चढ़ा हुआ है मुजरिमों को सलाखों के पीछे धकेलने का। आधी रात को घर में घुसा था, सोचा कि मैं सो रही होंगी तो मुझे इल्म नहीं होगा, लेकिन मैं भी इसकी माँ हूँ। बीजान को मुसलसल गुस्से में बोले जा रही थी, जब जल्दी से अबीहा ने उनके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए उन्हें रिलैक्स रहने का इशारा किया कि कहीं उनकी तबीयत ही ना बिगड़ जाए। वजह उनका हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट होना था वजह उनका हार्ट पेशेंट होना था। अपने माँ बाप की वफ़ात के बाद अबीहा का वाहिद रिश्ता और सहारा बीजान ही तो थी। वो उसे भी कभी भी अपनी माँ की बहन नहीं बल्कि हमेशा अपनी ही माँ लगी थी। बीजा ने भी उसे तब से अपनी बेटी की तरह पाला था जब वो सिर्फ 3 साल की थी और एक कार एक्सीडेंट में अबीहा के वालिदैन खालिक हकीकी से जा मिले थे। तब बीजान अपने शौहर के साथ अबीहा को अपने पास ले आई थी और बचपन से लेके ये तय कर चुकी थी कि अबीहा को हमेशा वो अपने पास रखेंगी, जो सिर्फ शादिल से शादी करवाने की सूरत में ही मुमकिन था। शादिल भी अबीहा को बचपन से ही पसंद करता था और ये बात बीजान के लिए भी बाइज़ सुकून थी। अपने शौहर की वफ़ात के बाद जब शादिल पुलिस में जॉब करने की ज़िद करने लगा तो बीजा ने बहुत मना किया, क्योंकि वो अपने शौहर के बाद अपने इकलौते बेटे को भी खो देने का हौसला नहीं रखती थी। मगर फिर अपनी जान से अजीज़ बेटे की ज़िद के आगे उन्हें हथियार डालने पड़े। लेकिन अब वो बिहा की ग्रेजुएशन के बाद शादिल और उसकी शादी करवाने का सोचे बैठी थी। बीजान, आप प्लीज़ गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। बीजान की फ़िक्र और परेशानी बिहा के लहजे और चेहरे दोनों से ज़ाहिर थी। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, क्या हाल है मेरी यंग लेडी का? अबीहा बीजान को समझा रही थी जब शादिल डाइनिंग टेबल के करीब आते हुए पीछे से बीजान को गले लगाते हुए शरारत से गोया हुआ। ये भी एक अंदाज था उसका रूठी हुई बीजान को मनाने का, जिसमें वो फ़ौरन कामयाब भी हो गया। ठीक हूँ, आ गई अब मेरी याद। बीजान के शिकवे पर शादिल के चेहरे की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। अरे मेरी बीजान को मैं भूला ही कब था जो याद करूँगा। भूल तो मैं हमेशा इसे जाता हूँ जो आपके पास बैठी है। कौन है ये? बीजान का मूड बहाल करना जानता था वो तभी अबीहा के बारे में ऐसा कहा, जो अगले ही लम्हे बीजान अबीहा के हबायत में बोलना शुरू हो चुकी थी। भूल कर तो देखो, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। ये बात हमेशा याद रखना बेटा जी कि अबीहा मुझे हमेशा तुमसे ज़्यादा अजीज़ है और रहेगी। बच्ची है वो मेरी।
ناشتہ کر رہی ابیہ کے چہرے پہ پیار کرتے ہوئے بی جان نے شادل کو جتایا تو وہ بھوؤں کو جنبش دیتے ہوئے ابیہ کو اشارہ کرنے لگا کہ وہ بی جان کا موڈ کیسے ٹھیک کر چکا ہے، یعنی ابیہ کو خود کو شاباشی دینے کا بولا تھا۔ تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ کے ناشتہ کرو۔ سوری بی جان، بٹ میں بہت جلدی میں ہوں تو وہاں آفس میں کچھ کھانے کو منگوا لوں گا۔ چلو اٹھو ابیہ، ورنہ یہیں چھوڑ جانا ہے میں نے تمہیں۔ بی جان کو خود کو ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کا کہتے پر شادل اپنی واچ پہ ٹائم دیکھتے ہوئے انہیں جواب دے کر ابیہ کو چلنے کا بولنے لگا تو وہ بیچاری بھی بھلا کیا کرتی جب جانا اس ظالم کے ساتھ تھا۔ تبھی ایک سخت گھوری کے ساتھ شادل کے بات مانتے ہوئے وہ اپنی چادر اور بیگ لینے اپنے کمرے کی جانب چل پڑی، کیونکہ تیار تو وہ پہلے ہی ہو چکی تھی۔ دوسری جانب بی جان اب شادل کی کلاس لگا رہی تھی کہ وہ خود تو بھوکا جا ہی رہا ہے، ساتھ ابیہ کو بھی کھانے نہیں دیا۔ ابیہ بھی ہمیشہ بی جان کے سامنے مظلوم بن جاتی تھی، جیسے اب چپ چاپ شادل کی بات مان لی، جبکہ اس کے سامنے وہ ایک لڑاکا تیارہ کی مانند ہوتی تھی جو سیدھا اس پر گرنے کو تیار رہتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ دونوں لڑتے جھگڑتے بھی تھے اور دونوں ایک دوسرے کا بغیر گزارا بھی ممکن نہیں تھا۔ اب ایج ڈیفرنس بھی تو صرف 6 سال کا ہی تھا ان دونوں میں، اس لیے ابیہ اس کا نام لینے کے ساتھ ساتھ اسے تم کہہ کے ہی بلاتی تھی، جس پر بی جان نے بھی کبھی منع نہیں کیا تھا۔ لیکن کچھ سالوں سے ابیہ بی جان کے سامنے شادل سے بدتمیزی بھی نہیں کرتی تھی اور لڑتی بھی نہیں تھی۔ وجہ ان کا بچپن میں طے ہونے والے رشتے کا علم ہونا تھا، جو اسے کچھ سالوں پہلے ہی پتہ چلا تھا۔ آپ بھی جاؤ سست لڑکی، ورنہ جا رہا ہوں میں۔ بی جان کی ڈانٹ کی پرواہ کیے بغیر انہیں ہگ کر کے شادل ابیہ کو آواز دے کر گھر سے باہر کی سمت نکل آیا تھا تو وہ اپنا بیگ کندھے سے لٹکائے بھاگتی ہوئی بی جان کے پاس آئی اور ان سے گلے لگنے کے بعد اپنے سر پر بی جان کا بوسہ دے کر شادل کے پیچھے ہی دوڑ پڑی۔ ان دونوں کو یوں جاتے دیکھ کر بی جان نے دل سے ان دونوں کی سلامتی کی دعا کی تھی۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد کالج پہنچ جانا سر حامد کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو جلدی فری ہو جاؤں گی میں، یاد سے ٹائم پر پہنچ جانا ورنہ تم جانتے ہی ہو مجھے۔ جیسے ہی گاڑی ابیہ کے کالج کے سامنے رکی ویسے ہی اس نے شادل کو حکم نہیں دھمکی دی تھی، جس کا جواب شادل نے سر کو ہاں میں ملا کر دیا تھا، اور پھر ابیہ کے کالج میں انٹر ہوتے ہی خود بھی گاڑی سٹارٹ کر کے پولیس اسٹیشن کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ شادل اپنے آفس میں بیٹھا ایک کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا جب اچانک اس کی نظر دیوار پہ موجود گھڑی پہ پڑی۔ ٹائم دیکھتے ہی اسے ابیہ کی یاد آئی اور وہ فائل بند کرتا اپنی چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ آفس سے باہر نکلتا سامنے سے اسی سمت آ رہے کمشنر صاحب کو دیکھ کے وہ حیران رہ گیا تھا۔ سر آپ یہاں؟ بتاتا ہوں، سب بیٹھو ادھر۔ کمشنر صاحب کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش شادل کو بہت کچھ سمجھا رہے تھے، یقیناً کوئی بہت بری بات کرنے ہی وہ ادھر آئے تھے۔ کمشنر صاحب کی بات کا جواب سر ہلا کر دیتے ہوئے وہ ان کی بات سننے لگا، جس وجہ سے وہ ابیہ کو بتانا بھی بھول گیا کہ وہ آج اسے پک کرنے پہنچ نہیں سکے گا اور ابیہ آج خود واپس گھر چلی جائے۔ زیادہ تر ابیہ خود ہی واپس اکیلی گھر جاتی تھی، جبکہ شادل کی مصروفیات تھی جو وہ اسے پک کرنے کا ٹائم بھی نہیں نکال پاتا تھا، اور جب بھی وہ ایسا کرتا تھا اسی دن ابیہ اور بی جان سے ڈانٹ پڑتی تھی اسے۔ خیر اب تو ابیہ اور بی جان دونوں عادی ہو گئی تھیں۔ دوسری جانب جب ابیہ کالج سے باہر نکلی تو اسے شادل کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ شادل کی لاپرواہی پر ابیہ پیشانی پر بل ڈالے اسے کال ملانے لگی، مگر اس کا نمبر سائلنٹ پہ ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ شادل کی اس حرکت پر نہ جانے کیوں آج ابیہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ اسی غصے کے زیر اثر پولیس اسٹیشن جانے کا فیصلہ کر چکی تھی، جبکہ آج تک اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن آج قسمت بھی اسے کسی کے جینے کی وجہ بنانے کا سوچے بیٹھی تھی۔ سر آپ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کیسے اس گھٹیا انسان کے جرم کو اگنور کرتے ہوئے اسے آزاد چھوڑ سکتے ہیں؟ سر ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارے معاشرے کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، وہ باہر نکلتے سے ڈرتی ہیں سر۔ شادل کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ معاشرے سے برائی تو ختم کرنا چاہتا تھا، مگر آج اسی کے سینئر اسے درندوں کو آزاد چھوڑنے کا بول رہے تھے۔ ان باتوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے انسپکٹر شادل، میرے لیے صرف اتنا ضروری ہے اور لازمی ہے کہ میری فیملی محفوظ رہے۔ تم نہیں جانتے ان لوگوں کی بات نہ مان کر میری فیملی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔
بیچارگی اور اپنی فیملی کے لیے خوف کمشنر صاحب کے چہرے پر صاف موجود تھا۔ لیکن سر، آپ میرے شادل، یہ میرا حکم ہے، یعنی میرے تمام سینئرز کا حکم جو تمہیں ہر حال میں ماننا ہے۔ جی سر۔ کمشنر صاحب کا حتمی فیصلہ سنتے ہی شادل سپاٹ چہرے کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ ابھی وہ آفس سے باہر ہی نکلا تھا کہ کسی سے بری طرح ٹکرایا۔ وہ شخص یقیناً اس کے آفس میں ہی داخل ہو رہا تھا، جس وجہ سے اچانک ان دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا، مگر اپنے غصے کی وجہ سے شادل اس شخص کا چہرہ نہ دیکھ سکا اور پولیس اسٹیشن سے باہر نکلنے لگا۔ ارادہ ابیحہ کو پک کرنے کا تھا۔ ابھی وہ گاڑی کو پولیس اسٹیشن سے کچھ آگے ہی بڑھا پایا تھا کہ اچانک سے اپنے موبائل کی رنگ بنتی سنائی دی۔ نمبر دیکھتے ہی اس نے جلدی سے کال پک کی۔ انسپکٹر شادل، کہاں ہو تم؟ فوراً پہنچو، اپنے آفس پہنچو۔ کمشنر صاحب کے حکم سن کر کال کاٹنے کے بعد اس نے زور سے اپنا اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا اور پھر گاڑی کو بیک کرنے لگا۔ منٹ کی ڈرائیو کے بعد بڑے بڑے قدم اٹھاتے جیسے ہی شادل اپنے 5ویں آفس میں داخل ہوا تو سامنے کمرے میں کوئی اور شخص بھی موجود تھا، جو کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کالے کپڑوں میں ملبوس تھا، اس کی سمت کمر کیے ہوئے تھا، جبکہ شادل کی چیئر پر کمشنر صاحب براجمان تھے۔ اسی شخص کے خاص بندے نے ایک معصوم غریب لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا کر بے رحمی سے قتل کر دیا تھا، جسے چھوڑنے کا بھی کچھ دیر پہلے کمشنر صاحب نے اسے حکم دیا تھا۔ شادل، سلام کرو۔ السلام علیکم۔ سلام کے جواب میں اس شخص نے ہاتھ ہلا دیا، جس پر غصہ تو بہت آیا شادل کو، مگر وہ ہونٹوں کو باہم بھیج کر غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ شادل، معافی مانگو ملک صاحب سے۔ سر، کیا کہا؟ میں معافی مانگوں؟ مگر کس لیے؟ اگر میری کوئی غلطی ہوتی سر تو میں ضرور معافی مانگتا، مگر اب ہاں بھئی، تم تو بڑی کوئی فیمس ہستی ہو جو اپنا فرض تک نہیں نبھا سکتے۔ شادل کی بات کے آگے پیچھے سے ابیحہ کی آواز سن کر اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ابیحہ؟ رپورٹ کروانے آئی ہوں تمہاری۔ ابیحہ کی یہاں آمد شادل کے غصہ تو دلا ہی گئی تھی، تبھی وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر کی طرف لے جانے لگا، مگر ابیحہ کے آفس سے باہر نکلنے سے پہلے وہ کالے لباس والا شخص چہرہ موڑ کے اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھ چکا تھا۔ ابیحہ، تم کیا پاگل ہو جو منہ اٹھا کر یہاں چلی آئی ہو؟ یار، کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں کہ پولیس اسٹیشن عورتوں کے آنے کی جگہ نہیں ہے، پھر بھی تم حد کرتی ہو یار۔ کیوں؟ میرے ہونے والے شوہر کا تھانہ ہے، میں تو جب چاہوں گی آؤں گی یہاں، اور اس سے تم بھی مجھے روک نہیں سکتے۔ شادل کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ابیحہ الٹا اسے دھمکی دینے لگی تھی۔ اچھا میری ماں، اب کیا یہی رہنے کا ارادہ ہے؟ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ ابیحہ کا یہ انداز چٹکیوں میں شادل کا غصہ ختم کر کے مسکراہٹ بکھیرنے کا باعث بنا تھا، جسے فوراً اپنے ہونٹوں میں چھپاتے ہوئے وہ ابیحہ کو آنے کا اشارہ کرتے گاڑی کی سمت بڑھنے لگا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ کو لاکھ چھپانے کے باوجود بھی ابیحہ دیکھ چکی تھی۔ تبھی اپنے کالر ٹھیک کرتی ہوئی خود کو داد دیتی وہ بھی شادل کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ ابیحہ بچے، جا کے شادل کو بلا لاؤ، میں تو اسے کہہ کے تھک گئی ہوں، مگر وہ کسی صورت ہی نہیں مان رہا۔ رات کو جیسے ہی ابیحہ بریانی کی ڈش اٹھائے کچن سے نکلتی ہوئی دکھائی تھی، ویسے ہی بی جان اسے شادل کو کھانے پہ بلانے کا کہا تھا۔ آپ فکر ہی نہ کریں بی جان، ابھی کان کھینچ کے لاتی ہوں اسے، جو میری بی جان کی بات بھی نہیں مان رہا۔ کچھ کہا بیٹے تم نے؟ ڈش کو کھانے کے میز پہ رکھتے ہوئے ابیحہ منہ میں بڑبڑائی تھی جب بی جان نے اس سے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں بی جان، وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ابھی بنا کے لاتی ہوں شادل کو۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ بی جان کو تسلی دیتی وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ دروازے کو ہلکا سا نوک کر کے وہ کمرے میں انٹر ہوئی تو اسے شادل نائٹ بلب کی دھیمی سی روشنی میں بیڈ پہ اونٹھا منہ لیٹے ہوئے دکھائی دیا تھا۔ شاہو، کس بات کا ماتم منا رہے ہو؟ بی جان کو کھانے پہ بلانے پر بھی منع کر دیا، پتہ بھی ہے وہ کتنی ٹینشن میں ہے، کچھ کھا بھی نہیں رہی ہیں۔ سوئچ بورڈ سے بلب جلا کر پورے کمرے میں روشنی پھیلا دینے کے بعد وہ سیدھی شادل کے سر پہ کھڑی تھی۔ یار کہا نا میں نے کھانا نہیں کھانا، کچھ بھی اس وقت دل نہیں کر رہا میرا، بھوک نہیں ہے، پھر کیوں تنگ کر رہی ہو؟ شادل کا انداز بے حد بیزاری لیے ہوئے تھا، جس کا ابیحہ پر تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسے کیسے؟ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے کھانے کو دل نہیں کر رہا اور بھوک نہیں ہے؟ بیس انسان، اپنے معصوم سے پیٹ کی تو فریاد سن لو، جو چیخ چیخ کے کر رہا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دو ورنہ سوسائڈ کر لینی ہے میں نے۔ کیا ہوا؟
کیا ہو گیا ہے بھوکڑ؟ پہلے تو دوسروں کے لیے بھی کھانا نہیں چھوڑتے تھے، آج اتنے ڈرامے کیوں کر رہے ہو؟ ابیہا کی اس بات پر بھی شاہ دل مکمل خاموش رہا، یعنی کوئی بہت بڑی بات ہوئی تھی جو شادل کو پریشان کر رہی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے ابیہا سنجیدگی سے اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھی اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا ہلایا تھا۔ سنو شاہو، خاموش کیوں ہو؟ آخر کیا ہوا ہے جو تم اتنے سیڈ ہو، بتاؤ بھی۔ یار کچھ نہیں، آج بہت ناانصافی ہوئی ہے مظلوموں کے ساتھ۔ کمشنر صاحب نے قمیض زادے سے ڈر کر انتہائی گھٹیا گنہگار درندے کو آزاد کر دیا۔ ابیہا کے اصرار پر شادل نے اسے آج والا واقعہ بتا دیا تھا۔ وہ یہ تو سچ میں بہت بری بات ہے۔ بہت ظلم ہے غریبوں کے ساتھ، لیکن تم فکر نہ کرو، اس جیسے انسانوں کو فیصلہ اللہ کی عدالت میں بہت بہتر ہوتا ہے۔ اب تم چلو باہر کھانے کے لیے، بی جان کب سے ویٹ کر رہی ہیں۔ ابیہا سے دل کی بات شیئر کر کے شادل کو بھی کافی سکون ملا تھا، مگر جیسے ہی ابیہا اس کے ہاتھ کو تھام کر اٹھانے لگی، ویسے ہی شادل نے نہایت محبت سے ابیہا کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما اور پیار بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ریلی ابیہا، میں بہت لکی ہوں کہ تم میری ہونے والی ہمسفر ہو، جو نہ صرف مجھے سمجھتی ہو بلکہ اتنی محبت کرتی ہو کہ تھینک یو سو مچ۔ اب چلو بھی۔ ابیہا شرماتی ہوئی اسے آنے کا بول کر تیزی سے نیچے بی جان کے پاس چلی گئی اور شادل بھی اس کے جاتے ہی خود بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ارے واہ، ماں بیٹے کی بات مانی نہیں اور ابیہا کے ایک بار کہنے پر ہی بھاگے بھاگے چلے آئے۔ بی جان جتانا نہیں بھولی تھی، مگر اس کی بات پر جہاں ابیہا شرمائی تھی وہیں شادل آپ بھی نہ کہہ کے اس کو کمر سے ہگ کر چکا تھا۔ بہت لگا لیے مسکے، اب بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ بی جان نے ایک ہاتھ سے شادل کو کرسی کی طرف بیٹھتے ہوئے اشارہ کیا اور پھر مسکراتے ہوئے ان سے الگ ہو کر کرسی پہ وہ بیٹھ گیا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ فرمان نے تلخ لہجے میں امجد سے سوال کیا، جبکہ اس کا غصہ دیکھ کے امجد کافی حد تک خوفزدہ ہو گیا تھا۔ جی صاحب، معاف کر دیجئے صاحب، وہ لڑکی، اس کی ساری معلومات حاصل کرنے میں تھوڑی دیر ہوگی۔ اصل میں اس سے پہلے کہ امجد وضاحت پیش کرتا، فرمان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروایا اور ابیہا کے بارے میں بولنے کو کہا۔ جی ملک صاحب، اس کا نام ابیہا جمال ہے، عمر 19 سال، خواتین یونیورسٹی میں 13ویں جماعت میں پڑھتی ہیں، ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے ہیں، تب بھی اسے اپنے خالہ کے گھر میں رہتی ہے، اور ملک صاحب اس کی خالہ کے بیٹے سے بچپن سے منگنی شدہ ہے وہ، اور اب جلد ہی دونوں کی ابیہا کا نام کسی اور کے ساتھ سنتے ہی فرمان نے شدید طیش میں ہاتھ میں پکڑا گلاس زور سے دیوار میں پٹکا، جس سے امجد فوراً چپ کر گیا، یعنی بات مکمل ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوئی اس کی۔ جس چیز پر ملک فرمان کا دل آ جائے اس پہ ہمیشہ کے لیے میرے نام کا ٹیگ لگ جاتا ہے، اور اگر میری ملکیت پر کسی نے بھی نظر رکھی تو میں آنکھیں نکال دوں گا اس کی۔ فرمان کا چہرہ غصے کی زیادتی سے وحشت چھلکا رہا تھا، جبکہ امجد نے وہاں سے جانے میں ہی اپنی بہتری سمجھی، کیونکہ اس وقت فرمان کے ساتھ رہنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ بہت کم غصہ کیا کرتا تھا، مگر جب کرتا تھا تو اسے سنبھالنا اور سمجھنا بالکل ناممکن ہوتا تھا۔ یہ آخر کیا طریقہ ہے شادل؟ اسی وجہ سے میں تمہاری پولیس کی نوکری کے خلاف ہوں، جب چاہتے ہو کہیں بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ بی جان کا غصہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس وقت تبھی شادل ان کے گرد بازوؤں کا گھیرا بناتے ہوئے انہیں ریلیکس کرنے لگا۔ اچانک اپنے ٹرانسفر ہونے پر حیران تو وہ بھی تھا، مگر جانا تو مجبوری تھی۔ تبھی اپنا بیگ اٹھائے وہ لاؤنج میں آیا اور پھر جانے سے پہلے انہیں اور ابیہا کو اطلاع دی، کیونکہ وہ اگر رات میں ہی یہ بات بتا دیتا تو یقیناً بہت غصہ کرنا تھا بی جان نے، اور وہ ایسا ہونے کبھی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ غصے میں ہمیشہ بی جان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ میری پیاری بی جان، بس کچھ دن کی تو بات ہے، پھر میرا ٹرانسفر دوبارہ یہیں پر ہو جانا ہے۔ آپ بے فکر نہ کریں، میری رہائش کے لیے وہاں پر اتنا بڑا گھر دے رہے ہیں، نوکر چاکر سب ہوگا وہاں پر، بس یہ سمجھے کہ میں تو مزے کروں گا، مزے۔ اور اب سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے بی جان کہ آپ کی لاڈلی کی چیخ چیخ نہیں سننی پڑے گی مجھے، مطلب سکون ہی سکون۔ دل بی جان سے الگ ہو کر شرارتی نظروں سے ابیہا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر ابیہا کا موڈ سیکنڈوں میں چینج ہوا تھا۔ وہ شادل کی جانب پر اداس ہوئی بیٹھی تھی، اب کمر پر ہاتھ رکھ کے ایک ابرو اٹھا کر اسے گھورنے لگی تھی۔ اچھا جی، تو میں ہر وقت چیخ چیخ کرتی ہوں، ہاں؟ تو کیا؟ اور کیا، ہر وقت ہی تو بولتی رہتی ہو۔ ابیہا کے سوال پر شادل نے مسکراتے ہوئے جھٹ سے جواب دیا تھا، مگر اس کی اگلی بات
پر اگلے ہی پل ابیہا کو اداس کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے شاہو، اگر ایسی بات ہے نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری آواز سننے کے لیے بھی ترسو۔ ابیہا آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے بولنے کے ساتھ ہی اپنی نظریں چرا گئی تھی، جب شاہدل نے فوراً تڑپ کر ابیہا کی طرف منہ کر بڑھ کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کیا پگلی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، تم خواہ میں سیریس ہوگی؟ جان ہو تم میری، اور میں اپنی جان کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتا۔ شاہدل کے اتنا کہنے کی دیر تھی جب ابیہا کو، جو کب سے اپنی بات کہنا چاہتی تھی، جلدی سے بولی، تو کیوں چاہ رہے ہو شاہو؟ مت جاؤ نا مجھے چھوڑ کے۔ ابیہا کو افسردہ ہوتے دیکھ کر شاہدل نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دینی چاہی تھی۔ مجبوری ہے ابیہا، جانا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ ایک ہفتے بعد تمہارا شاہو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا، پھر جی بھر کر دیکھنا تو مجھے۔ بس شاہدل، اب میں تمہاری بالکل نہیں سنوں گی، اور تمہارے واپس آتے ہی تم دونوں کی شادی کروا دوں گی، سمجھے؟ بی جان جو کب سے چپ چاپ کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، اچانک شاہدل کی بات کاٹتے ہوئے گویا ہوئی، جس پر ابیہا ساتھ شاہدل بھی شرمانے لگا تھا۔ بی جان پہلے جانے تو دیں، پھر واپس آؤں گا۔ آپ سے زیادہ ویٹ مجھے اپنی زندگی کو زندگی بنانے کا۔ ابیہا کو نظروں کے حصار میں لیے وہ شاہدل ایک جذب کے عالم میں بولا تو بی جان نے شفقت سے اس کی پیشانی چومی اور دعائیں دیتی ہوئی اسے سفر کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ آمنہ، تمہیں پتہ ہے کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا جب ابیہا، جو کہ آمنہ اس کی اکلوتی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی برگر کھا رہی تھی، اچانک برگر واپس پلیٹ میں رکھتے ہوئے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھر کر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں، تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ ابیہا کے سوال پر آمنہ نے برگر کا بڑا سا بائٹ لیتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، جبکہ ابیہا اس کے جواب پہ زور زور سے سر کو ہاں میں جنبش دینے لگی تھی۔ آمنہ، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس وقت ابیہا کی اس ایکسائٹمنٹ دینے سے تعلق لگتی تھی۔ تمہاری یہ پیاری نہیں بلکہ بہت پیاری سہیلی ایک ہفتے کے بعد دلہن بننے والی ہے۔ بولنے کے ساتھ ہی ابیہا نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ دوسری طرف آنکھیں پھاڑے حیرانگی سے آمنہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ یار، کیا سچ میں قسم کھا اپنی؟ تمہاری قسم، بالکل سچ، اور یہ پہلے تو مجھے بھی نہیں یقین آیا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور سچ ہو ہی نہیں سکتا۔ آمنہ کی قسم کھا کر ابیہا کے ایک جذب کے عالم میں بولتی گئی، اور وہی آمنہ کے کھانے کی سپیڈ اور بڑھ گئی تھی۔ اچھا، ویسے یہ تو بتاؤ، دولہے میاں ہیں کون؟ مسلسل چباتے ہوئے آمنہ نے دولہے کا پوچھا تو ابیہا ترچھی نگاہوں سے اسے ڈھونڈنے لگی۔ موٹی، پھر سے بھول گئی نا؟ بڑی بھلکڑ ہو تم، صرف سارا دن کھانے کو ہی کام ہے۔ ارے پگلی میری جان، میرے بچپن کے شوہو، اور کون؟ یار میری محبت ایک ہفتے بعد اپنی منزل تک پہنچ جائے گی، شاہو ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا، اور سبھی خواب حقیقت میں تبدیل ہونے والے ہیں جو میں کب سے دیکھ رہی تھی۔ بات کرتے کرتے ابیہا شاہدل کے خیالوں میں کھو گئی، جبکہ آمنہ چٹکی بجا کر اسے خیالوں کی دنیا سے واپس کھینچ کے لائی تھی۔ اچھا تو مسز شاہدل، اتنی بڑی خوشی کی بات ہے تو ٹریٹ تو بنتی ہے نا؟ آمنہ نے فوراً اپنی مطلب کی بات کی تھی۔ تمہیں سب ملے گا، ہاں میری موٹو، آج تو تم جو منگوانا چاہو منگوا لو۔ ابیہا بڑا اترا کر بولی، خوشی اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، سموسے چاہیے مجھے، ابھی کے ابھی۔ فری کے کھانے کی بات پر آمنہ حد سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھی، وہیں ابیہا کو اپنی خوشی میں خلاف معمول اس کی یہ حرکت بھی ہنسنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، فکر نہیں کرو، آج تو میں تمہیں پورے کینٹین کے سموسے کھلا دوں گی۔ ابیہا کا جواب سنتے ہی دونوں زور زور سے ہنسنے لگی تھی، جب اچانک یونیورسٹی کے پیون نے آ کے ان کی باتوں میں خلل ڈالا تھا۔ وہ جی، پرنسپل صاحبہ آپ کو اپنے آفس میں بلانے کا کہہ رہی ہیں کہ آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ پیون کی بات پر ابیہا اور آمنہ دونوں حیران ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، سر ہلاتے ہوئے ابیہا نے پیون کو وہاں سے بھیجا، اور پھر آمنہ کو میں ابھی آتی ہوں کہہ کر کینٹین سے باہر نکل گئی تھی۔ وہیں آمنہ اب ابیہا کی پلیٹ میں بڑا برگر اٹھا کے اسے بھی کھانے لگی تھی۔ پرنسپل کے آفس پہنچتے ہی ابیہا نے دروازہ نوک کر کے اندر جانے کی اجازت مانگی، جو اسے فوراً ہی مل گئی تھی۔ آؤ ابیہا بیٹا، کیسی ہو؟ جی میم، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ پرنسپل کے سوال پر ابیہا بھی مسکرا کر بولی۔ آج خلاف معمول ان کا لہجہ شفقت سے بھرپور تھا۔ میں بھی بالکل صحیح ہوں ابیہا بیٹے، یہ آپ سے کوئی ملنے آئے ہیں، بات کر لو آپ ان سے، شاید کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو۔ اپنی چیئر سے اٹھ کر پرنسپل کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولی۔ ابیہا اس بات پر حیران اور پریشان
تھوڑی پریشان ہو گئی کہ آخر اسے کون ملنے آیا ہے، اور یونیورسٹی میں یہاں کون آئے گا، وہ بھی کوئی مرد۔ آپ کون؟ ابیہ زبان سے اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے انہیں ترک کرنے کے بعد سامنے بیٹھے شخص سے مخاطب ہوئی تو وہ شخص جو ابیہ کی طرف کمر کیے کرسی پہ بیٹھا تھا اچانک اٹھ کے کھڑا ہوا اور اپنا رخ ابیہ کی جانب کیا تھا۔ تمہارا عاشق، فرمان اپنی آنکھوں پہ لگے گلاسز کو ہٹا کر غور سے سر سے پاؤں تک ابیہ کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی نظروں میں کچھ تو ایسا ضرور تھا جو ابیہ کو عجیب لگا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ اس وقت ابیہ کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا، مگر مقابل کو پرواہ ہی کب تھی۔ اچھا تو الفاظ بہت برے لگے تمہیں؟ چلو اپنا دیوانہ یا پھر ہونے والا شوہر، یہ ٹھیک ہے؟ فرمان بولنے کے ساتھ ابیہ کی طرف قدم بڑھانے لگا، جب اس کے خود کو جھلسا رہی نظروں کے علاوہ اس کے ارادے بھانپتے ہوئے ابیہ تیزی سے دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ اکیلی وہ اس خوفناک آدمی کے ساتھ ایک ہی روم میں موجود رہنا ابیہ کو نہ صرف غیر مناسب لگا بلکہ خوفزدہ بھی کر گیا تھا۔ فرمان کی باتوں کے علاوہ اس کی نظریں بھی بہت کچھ واضح کر رہی تھیں۔ تبھی وہ یہاں سے باہر نکلنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازے کے ہینڈل کو بھی چھو پاتی، فرمان جو ابیہ کے پیچھے ہی موجود تھا تیزی سے ہاتھ بڑھا کر کھینچتے ہوئے کے بعد ابیہ کو دیوار کے ساتھ لگا کر اسے باہر جانے سے روکا تھا، جبکہ اس اچانک حملے پر ابیہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی جو اس سے پہلے مزید بلند ہوتی۔ فرمان نے اپنا ایک ہاتھ ابیہ کے گردن میں ڈال کر اس کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ جوڑ دیے، جس سے اس نے ابیہ کی چیخ وہیں پر دبا دی تھی۔ یہ سارا عمل فرمان نے چند سیکنڈ میں سر انجام دیا تھا۔ تبھی ابیہ خود کو سنبھال نہیں پائی تھی، مگر جیسے ہی اسے فرمان کے دہکتے ہونٹوں کا لمس جھلسانے لگا، وہ اپنا پورا زور لگا کر دھکیلتے ہوئے فرمان کو خود سے دور کرنے لگی، مگر یہ بھی کہاں ممکن تھا۔ فرمان تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ خود کو ابیہ سے جدا بھی کرنا ہے۔ یوں ہی ابیہ بھی اپنی بے تابیاں لٹاتے ہوئے وہ سانس کا تبادلہ کر رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ابیہ پر ترس کھاتے ہوئے جو کب سے کوششیں جاری رکھے ہوئے تھی، نرمی سے ابیہ کے ہونٹوں کو آزاد کر دیا، مگر دور وہ ابھی تک نہیں ہوا تھا، بلکہ اب وہ ابیہ کے چہرے کے بہت نزدیک کھڑا ہوا اس کی بے ترتیب سانسوں کو شمار کرنے لگا تھا، مگر ابیہ اپنی اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ فرمان کو اپنے قریب کھڑے دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، اور پھر بغیر کچھ کہے ایک زور کا دھکا اسے دینے کے بعد آنکھوں میں آنسو بھرتے تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ فرمان بھی ابیہ کو دیکھنے میں اس قدر مگن تھا کہ اس کے ایک دھکے پر ہی اس سے دور ہو گیا، مگر ابیہ کو یوں بھاگتے دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ میں گھر جا رہی ہوں میم۔ جیسے ابیہ آفس سے باہر نکلی تو وہاں موجود پرنسپل کو دیکھ کر نم آنکھوں سے اس سے بولی تھی، نہیں تم ایسے ٹائم سے پہلے گھر نہیں جا سکتی ہو، چپ چاپ اپنی کلاس میں جا کے بیٹھو، گھر جانے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے تم جیسوں کو، جاؤ واپس۔ ابیہ کی بات پر پرنسپل نے فوراً غصے سے اسے ڈانٹ دیا تو ابیہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے آونا کے پاس چلی گئی کہ رستے میں اسے حور مل گئی۔ حور ہمیشہ سے ہی ابیہ سے جلتی تھی، وجہ ابیہ کی ذہانت اور خوبصورتی تھی جو حور کو جلن میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ابیہ کی کتاب تھامے کھڑی تھی۔ یہ کیا تمہاری ہے؟ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لائے اس نے ابیہ سے سوال کیا تھا۔ دو میری کتاب واپس۔ دائیں ہاتھ کی پرس سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ابیہ نے اپنی کتاب مانگی۔ وہیں حور کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ نہیں دیتی، واپس، جو کرنا ہے کر لو۔ حور کا انداز انتہائی حقارت لیے ہوئے تھا، نہ جانے وہ اس طرح ابیہ پر کیا ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ تم جیسی گھٹیا عورتیں میں اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے جو میں تمہارا مقابلہ کرتی پھروں۔ میں تو تم جیسوں سے صرف بات کرنا بھی اپنی بے عزتی سمجھتی ہوں۔ حور کی ہٹ دھرمی اور غرور ابیہ کو بھی شدید غصہ دلا گیا، تو وہ جو منہ میں آیا بولتی گئی، جبکہ اس وقت اس بات پر حور نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے ابیہ کے چہرے پہ ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، اور حور کی یہ جرأت اسی سمت آ رہے فرمان سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ دوسری سمت ابیہ بیچاری تو پہلے اتنی دکھی اور ٹینشن میں تھی، حور کی اس حرکت پہ پھر سے رو کر وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ دوپہر کے وقت دروازے کی گھنٹی سن کر جیسے ہی بی جان نے دروازہ کھولا، وہاں پر ابیہ جو شاید رستے سارے میں روتے ہوئے آئی تھی، بی جان کو ایک نظر دیکھ کر بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ وہیں بی جان ابیہ کو روتے ہوئے دیکھ کر شدید پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ ابیہ روتے ہوئے گھر واپس آئی ہو۔ یا اللہ خیر، ابیہ بچے کیا ہوا ہے؟ آخر رو کیوں رہی ہو؟ ابیہ کو پکارتے ہوئے بی جان اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر ابیہ نے دروازہ لاک کر لیا تھا، جس سے بی جان کو مزید پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ ابیہ بیٹے دروازہ تو کھولو، بتاؤ آخر کیا ہوا ہے؟
پلیز بیٹے، تمہیں یوں دیکھ کر میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اسی ٹینشن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے۔ بی جان دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک ہاتھ سے ابیہا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولی تو ابیہا جو دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگائی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، اچانک تڑپ کر اٹھی اور دروازہ کھول کر بی جان کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ اسی وقت ہچکیوں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بی جان نے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے چپ کروانے کی کوشش کی، مگر وہ تو زار کتار رو ہی جا رہی تھی۔ خیر یہ بات تو اسے خود بھی معلوم نہیں تھی کہ وہ حور کے تھپڑ کی وجہ سے رو رہی ہے یا فرمان کی اس گندی حرکت پر۔ بچے مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہے، کچھ بولو تو صحیح۔ بی جان نے یوں ہی ابیہا کو اپنے ساتھ لگائے جا کر بیڈ پہ بٹھایا اور پھر شفقت سے اس کی پریشانی چومتے ہوئے ایک بار پھر اس سے پوچھا تھا۔ ابیہا اس وقت بہت بڑی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس نے اگر بی جان کو اس گھٹیا شخص کے بارے میں بتایا تو آگے سے ان کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ بی جان تو پہلے ہی ایسے معاملات میں بہت محتاط تھی۔ انہوں نے تو سیدھے سیدھے اس کی پڑھائی ہی چھڑوا دینی تھی۔ اس لیے اس نے نظر جھکائے صرف حور کے تھپڑ والی بات بی جان کو بتائی تھی، جس کو سنتے ہی بی جان کا غصہ منٹوں میں حد سے زیادہ بڑھا تھا۔ تم نے بدلے میں اسے کچھ نہیں کہا ابیہا؟ بی جان کے سوال پر ابیہا نے سر کو نفی میں جنبش دی تھی۔ کیا؟ تمہاری اس حرکت کے بعد مجھے تو تم میری بھانجی لگ ہی نہیں رہی۔ ابھی کے ابھی مجھ سے وعدہ کرو ابیہا کہ صبح ہی تم اس لڑکی کو 2 تھپڑ مار کے حساب پورے کرو گی۔ اس وقت بی جان کا چہرہ غصے کی زیادتی سے دہک رہا تھا، جسے دیکھ کر ایک پل کے لیے تو ابیہا بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ابیہا کو ڈرتے دیکھ کر بی جان خود کو نارمل کرنے لگی۔ ابیہا بچے، جب تم ہم لوگوں کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، بدلے میں انہیں جواب نہیں دیتے، تو وہ سر چڑھ جاتے ہیں، خود کو نہ جانے کون سی مخلوق تصور کرنے لگتے ہیں۔ مگر ان چیسوں کو ان کی اوقات دکھانا بہت ضروری ہوتی ہے۔ مگر مجھے مکمل یقین ہے کہ میری بچی اچھے سے میری بات سمجھ چکی ہے۔ بی جان کے سمجھانے پر ابیہا بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس کی چپی فرمان کے حوصلوں کو بڑھاوا دینے کا باعث بنے گی، مگر وہ ایسا کبھی ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ بی جان کی ہمت دینے پر ابیہا کے اندر بھی تھوڑی سی ہمت اور جرأت پیدا ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بی جان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ جی بی جان، آپ فکر نہیں کریں، اب سے سب ہی ان کی ہر بات اور حرکت کا حساب لوں گی۔ یہ چیز میری بچی، یہ کی نا میری بیٹی والی بات۔ ابیہا کا جواب سنتے ہی بی جان ابیہا کو اپنے گلے لگا کر ایک بار پھر اس کی پیشانی چوم کر اسے فریش ہو کر باہر آنے کا بولتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی، اور دوسری طرف اس کے وہاں سے جاتے ہی ابیہا نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کر کے وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ رات کی چاندنی اپنی روشنی ہر جگہ بکھیرے ہوئے تھی۔ جب ابیہا اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی اس چاند کو اداس بیٹھی دیکھ رہی تھی، اسے اس وقت شادل کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ ابھی وہ یوں ہی نہ جانے کتنی ہی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھی رہتی کہ اچانک اس کے فون کی رنگنگ بیل بجنی شروع ہو گئی تھی۔ ابیہا نے چونک کر موبائل اٹھا کر دیکھا، کوئی رانگ نمبر تھا۔ کچھ دیر تک موبائل کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ کر بالآخر اس نے کال اٹینڈ کی اور پھر موبائل اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ ہیلو، کون؟ ابیہا کے چہرے کے سوال کے بدلے میں آگے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ پیشانی پر بل ڈالے اس نے 2-3 دفعہ مزید ہیلو ہیلو کہا، لیکن آگے سے جواب نہ ملنے پر ابیہا نے غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ ابھی وہ اپنا غصہ کم بھی نہیں کر پائی تھی جب 2 منٹ بعد پھر سے کال آنے لگی۔ ابیہا نے سوچا شاید شادل اس سے مذاق کر رہا ہے۔ اسی سوچ کے زیر اثر اس نے دوبارہ کال اٹینڈ کر لی، مگر اس دفعہ بھی آگے سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ شدید غصے سے تپتے ہوئے بھی ابیہا باتیں سنانے ہی والی تھی کہ جلدی سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ ابیہا صبح سے پہلے ہی پریشان تھی، اب تو غصے میں پاگل ہونے لگی تھی کہ اچانک اس کے موبائل نے پھر بجنا شروع کر دیا تھا۔ ابیہا نے بلا نمبر دیکھے تیزی سے کال اٹھائی اور نان سٹاپ بولنا شروع کر دیا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ فون پہ ہے کون۔ سوری یار، نہیں کرتا دوبارہ کال، باتیں تو نہ سناؤ۔ ابیہا کا ارادہ بھی اور نہ جانے کتنی باتیں سنانے کا تھا جب شادل معصومیت سے بولنے کے بعد رونے کا ڈرامہ کرنے لگا تھا۔ شاہو، یہ کیا تم ہو؟ کیوں کسی اور کی کال کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ جہاں ابیہا حیرانگی سے خود کو یقین دلا رہی تھی، وہیں شادل کا جواب سن کر پھر سے غصے میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میری پوری دنیا تم ہو شاہو، اور مرتے دم تک تم ہی رہو گے۔ اتنی گندی بات کر بھی کیسے سکتے ہو؟
تم بلکہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ ہاں جواب دو۔ اس وقت ابیحہ کو اس کا اس قدر غصہ ہونا شادل کو حیران ہی تو کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا یار؟ مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ لیکن تم ہو کہ باتیں ہی سنائی جا رہی ہو، سیدھے طریقے سے کہہ دو، بات نہیں کرنی مجھ سے۔ یہ نہ ہو سکا کہ حال چال ہی پوچھ لو، میرا سفر کیسا گزرا، کیا کیا میں نے سارا دن، یہ سب پوچھو۔ لیکن نہیں، یہاں تو صرف باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ شادل کی بات پر ابیحہ کو فوراً شرمندہ کر گئی اور ساتھ ہی سارا غصہ بھی اڑن چو ہو گیا تھا۔ سوری شاہو، مجھے معاف کر دو۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ابیحہ نے فوراً اعتراف کر لیا تھا، جس سے شادل کو شرارت سوجنے لگی۔ شاہو کہو یا بہو، ایسے تو بالکل تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ اچھا جی، تو جناب کیسے کریں گے مجھے معاف؟ شادل کی شرارت پر ابیحہ بیزاری ظاہر کرنے لگی، لیکن شادل کو بھلا کہاں فرق پڑتا تھا؟ معافی تو صرف ایک شرط پہ ملے گی، مجھے تمہاری، تمہیں میری۔ اتنا کہہ کر شادل خاموش ہو گیا، مگر ابیحہ کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ ہاں میری کیا، جلدی بولو شاہو۔ ابیحہ نے اپنی بے قراری کا اظہار کیا تو شادل کے چہرے پر موجودہ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری ایک پیاری سی بڑی سی کسی چاہیے۔ کیا کہا تم نے؟ یہ بات سن کر ابیحہ کو فرمان کی دوپہر والی حرکت یاد آئی تو اسے پھر سے طیش میں آ گئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ کیا یار، فون پہ ہی تو مانگ رہا ہوں، اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی شادل اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ ابیحہ نے غصے سے فون بند کر دیا تھا۔ شادل مسلسل بار بار ابیحہ کو سوری کے میسیجز کر رہا تھا اور لگاتار کال کیے جا رہا تھا، لیکن ابیحہ نے نہ تو کال اٹھا رہی تھی اور نہ ہی میسیجز کا جواب دے رہی تھی۔ اسی طرح کرتے ہوئے نہ جانے کب وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ صبح جب ابیحہ کی آنکھ کھولی تو اچانک سے اس نے اپنا موبائل چیک کیا، جہاں شادل کی تقریباً 200 سوری کے میسیجز دیکھ کر ابیحہ کو بہت پچھتاوا ہوا تھا۔ اس نے شرمندگی سے شادل کو کال کی، جب ابھی پہلی رنگ ہی ہوئی تھی کہ شادل نے فوراً فون اٹھا لیا تھا۔ سوری یار، معاف کر دو۔ شادل کے سوری کہنے پر ابیحہ جو پہلے ہی رونے کی تیاری کر رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہو پلیز معاف کر دو، مجھے کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر دیا میں نے۔ کل رات پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ سوری نا، ریلیکس ابیحہ، چھوڑو، رات گئی بات گئی۔ شادل کو ابیحہ کا یوں رونا تکلیف ہی تو دے رہا تھا، تبھی اسے تسلیاں دینے کا لگا، جس کا اثر بھی ہوا تھا۔ تم کیا ساری رات نہیں سوئے؟ نہیں، کیونکہ میری جان مجھ سے ناراض تھی تو بھلا مجھے کیسے نیند آ جاتی؟ ابیحہ کے سوال پر شادل مسکرا کر بولا۔ میں ابیحہ کو ایک سکون سا اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ دنیا میں اسے اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والا شخص ہے جو کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، پھر بھلا کوئی اس کا کیسے کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اچھا ابیحہ، میں کچھ دیر سکون کی نیند سو جاؤں تو تم سے پھر بات کروں گا۔ ایک ہاتھ سے اپنی جمائیاں روکتے ہوئے شادل نے ابیحہ سے فون بند کرنے کو کہا۔ جب کال کاٹنے سے پہلے ابیحہ نے اسے ایک زوردار کس دے دی، جس پر شادل نے گھبراتے ہوئے کہا، یار بتا کر تو دیتی، ابھی تو میں مرنے والا تھا۔ شادل کی بات پر ابیحہ نے شرما کر کال کاٹ دی تھی اور پھر مسکراتے ہوئے شادل کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ ہور یار، ویسے آج تو کمال کر دیا، اس مغرورانہ چڑی کو مزہ چکھا دیا۔ یار بتا کر تو مارتی تھپڑ، میں ویڈیو ہی بنا لیتی۔ مریم زور زور سے ہنس کر ہور سے رستے میں باتیں کر رہی تھی جب اچانک ایک کالے رنگ کی گاڑی رکی، جس میں سے ایک بہت لمبا چوڑا شخص نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زبردستی ہور کو گاڑی میں بٹھا کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی کلوروفارم سے ہور کو انہوں نے بے ہوش کر دیا اور اب وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ ہور کو کڈنیپ ہوتے دیکھ کر مریم ہڑبڑا کر بھاگتے ہوئے سیدھا ہور کے گھر گئی تھی اور روتے ہوئے انہیں سارا واقعہ سنایا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی ہور کی ماں تو بے ہوش ہونے والی تھی، مگر اس وقت انہیں اپنی بیٹی کی جان اور عزت کی زیادہ پرواہ تھی۔ تبھی بمشکل خود کو سنبھال کر وہ اور مریم پولیس اسٹیشن چلی گئی، کیونکہ شوہر تو اس کے تھے نہیں، اکیلی ہی نوکری کر کے ہور کو پڑھا رہی تھی، اسی لیے اب پولیس اسٹیشن بھی وہ خود ہی گئی تھی۔ مگر پولیس انسپکٹر کو سارا واقعہ سنانے کے بعد بھی وہ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے تھے۔ او بیوی، زیادہ تماشا نہیں کرو، اس عمر کی لڑکیاں اپنے خاص فرینڈز کے ساتھ چلی جاتی ہیں انجوائے کرنے کے لیے، آ جائے گی خود ہی رات کو۔ اپنی بیٹی کے متعلق ایسی بات سن کر ہور کی ماں تو صدمے سے نڈھال ہی ہو گئی تھی۔ مریم نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا جسے اس نے انسپکٹر
इंस्पेक्टर को बता दिया, मगर नंबर सुनते ही पुलिस इंस्पेक्टर के चेहरे पर खौफ के तासुरात छा गए थे। साथ ही वो पसीने से शराबूर होने लगा, क्योंकि ये गाड़ी तो मलिक फरमान के ख़ास आदमी की थी। दरअसल पहले ही बहुत से केसेस इसी गाड़ी का नंबर शो हुआ था। सर प्लीज़ कुछ करें, हुड की जान खतरे में है। वो ऐसी नहीं है। मेरे साथ आज शॉपिंग पर जा रही थी जब अचानक कोई उसे ले गया। प्लीज़ सर हमारी मदद करें। मरियम की इल्तिजा पर पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि रुमाल से अपनी पेशानी साफ कर रहा था, अचानक गुस्से से गोया हुआ। जाओ बीबी, जाओ यहाँ से। हम हर किसी की रिपोर्ट 24 घंटे बाद दर्ज करते हैं, तो तब आना, रिपोर्ट लिख ली जाएगी तुम्हारी। पुलिस इंस्पेक्टर के दो टोक अंदाज पर हुड की माँ हाथ जोड़कर उसकी मिन्नतें करने लगी कि 24 घंटों तक तो ना जाने हुड के साथ क्या कुछ हो जाएगा, इसलिए अभी से कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन उनकी इतनी मिन्नत समाजत पर भी पुलिस इंस्पेक्टर के जूं तक न रेंगी, जबकि वो कांस्टेबल से किसी खाना ऑर्डर करने का बोलने लगा था। मतलब साफ था कि हुड की माँ और मरियम चलती बने, तो अब उनका यहाँ रुकना बनता नहीं था। मरियम ने खुद सहारा देकर हुड की माँ को उठाया और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई। कुछ घंटों के बाद हुड को थोड़ा सा होश आने लगा, तो उसने दोबारा अपनी बंद होती आंखों को बमुश्किल खोलते हुए इर्द गिर्द का जायजा लिया। तब उसे खबर हुई कि वो तो एक सुनसान कमरे में मौजूद है। आखिर उसके साथ क्या हुआ था? कैसे वो किसी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया गया और फिर उसे बेहोश कर दिया गया? लेकिन क्यों? अभी वो ये सब समझने में मसरूफ़ थी जब अचानक एक भारी आवाज़ ने उसे डराने का बाइस बनी थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान पे हाथ उठाने की? कैसे की तूने इतनी जुर्रत कि तू उसे छू भी सके? बस नहीं चलता मेरा, वरना उसे छूने वाले हवा का भी कत्ल कर दूं, जो उसके बदन को छू के गुजरती है, क्योंकि उसे देखने, छूने और महसूस करने का हक सिर्फ मलिक ज़मान के पास महफूज है, सिर्फ मलिक ज़मान के पास। फरमान के हाथ में उस वक्त बहुत तेज़ चाकू था, जो हल्का हल्का खिलाते हुए वो जुनूनी अंदाज में बोलता हुआ हुड के करीब से करीब आता जा रहा था। वहीं हुड फरमान को देखकर शदीद खौफजदा हुई थी। देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, किसी को हाथ नहीं लगाया, प्लीज़ फिर भी मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। आखिर तुम बंद कर अपनी बकवास, चुप कर, बिल्कुल चुप। फरमान की धार पर हुड, जो लगातार बोलती जा रही थी, अचानक चुप कर गई। वजह फरमान का गुस्से में हुड के सामने मौजूद टेबल पर चाकू को मारना था। उसके समल में इस कदर सख्ती थी कि चाकू टेबल में आधा अंदर घुस गया था। आज कॉलेज में क्या अपनी माँ को थप्पड़ मारा था तूने? क्या सोचा मेरी जान को कोई मुहाफिज नहीं है जो तुझे तो जैसी 2 टके की लोंडियाँ उसे हाथ लगाने की हिम्मत करेंगी? मारा कैसे तूने? फरमान चीखते हुए हुड के करीब आया और फिर एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पे मारा, जिसमें इस कदर शिद्दत थी कि हुड ज़मीन पे जा गिरी और फिर मुंह पे हाथ रख के सहम कर फरमान को देखने लगी, जो इस वक्त किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। और अब ज़ोर ज़ोर से चीखते वो कमरे में टहलने लगा। जैसे ही फिर से वो हुड की जानिब बढ़ा, वैसे ही वो खौफ से कांपते हुए फिर से बेहोश हो गई थी। पानी ला अमजद। फरमान के हुक्म पर अमजद ने पानी का जग उठाया और फिर उसे ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुड के मुंह पे गिरा दिया। तो अगले ही पल वो हड़बड़ा कर खांसते हुए होश में वापस आ गई थी। लेकिन फरमान के मिलने वाले हुक्म पर उसका दिल क्या कि वो बेहोश हो जाए, होने की जगह मर ही जाती। ऐसा ही खौफ आ रहा था उसे इस वक्त। अमजद, सुना नहीं तूने? हाथ उठा के रख उसका टेबल पर। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तेरे ड्रामे बर्दाश्त करने का। तूने मेरी जान को हाथ लगाया ना, बस आज तेरा ये हाथ ही काट देना है, ताकि दुनिया को पता चल सके कि मलिक फरमान की मोहब्बत को हाथ लगाने का अंजाम क्या होता है। फरमान लहू रंग नज़रों से हुड को घूरते हुए उससे बोला, तो वो अपना बंद होती सांसों के साथ घुटी घुटी आवाज़ में माफ़िया मांगने लगी। लेकिन ये भूल थी उसकी कि उसे माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि उसके सामने भी मलिक ज़मान था, जो कि रहम नाम की चीज़ से कोसों दूर रहता था। हुड की किसी मिनट समाजत पर कान धरे बगैर फरमान के इशारे पर अमजद ने तेज धार चाकू निकाल कर हुड के हाथों पर वार करने लगा। वो चाहता तो एक ही बार में उसका हाथ काट कर अलग कर देते, लेकिन ये बहुत आसान सी सज़ा थी मलिक फरमान के नज़दीक। तभी वो उसे पल पल अज़ियत देना चाहता था, इसलिए हुड के हाथ पर लगातार वार किए जा रहे थे, जबकि वो दर्द से चीख कर बेहोश हो गई थी।
اس لونڈیا کو ایک نظر میری نظروں سے دور کر دو، ایک سیکنڈ میں بھی میں اس کی منحوس شکل نہیں دیکھ سکتا، گھر کے باہر پھینک دو اسے۔ فرمان کا حکم ملتے ہی امجد نے سر کو ہاں میں جنبش دی تو فرمان حقارت بھری نظروں سے بے ہوش ہوتی پڑی حور کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ امشن رات ہوتے ہی حور کو اس کے گھر کے باہر چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ یوں ہی کتنی دیر پڑے رہ کر حور کو تھوڑا سا ہوش آیا تو وہ گھسٹ گھسٹ کر دروازے کے قریب جاتے ہی اپنے بائیں ہاتھ کو دروازے پر زور زور سے مارنے لگی، کیونکہ اس کا دایاں ہاتھ تو بالکل بیکار ہو چکا تھا، کوئی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی اس میں۔ دروازے پر دستک سن کر جیسے ہی حور کی ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنی اکلوتی بیٹی کو اس ابتر حالت میں دیکھ کر وہ صدمے سے کتنی ہی دیر ہل نہیں سکی تھی، لیکن انہیں اپنی بیٹی کو سنبھالنا ہی تھا۔ تب حور کے کناب پر اسے سہارے دیتے ہوئے جلدی سے ہاسپٹل لے گئی تھی، لیکن حور کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز کو اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا تھا، یعنی ملک فرمان کی سزا۔ یہ تھی سزا جسے حور پوری زندگی یاد رکھے گی۔ ایک دن کی چھٹی کے بعد سوموار کو جب ابیہا واپس یونیورسٹی گئی تو پوری یونیورسٹی میں حور والا واقعہ ایک وباب کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ تبھی اس کو اس بات کا علم ہوا ابیہا آج حور کو بدلہ لینے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن یہ سن کر کہ وہ بری طرح شاکڈ ہو گئی، ساتھ ہی اسے حور پر ترس آنے لگا اور وہ یوں ہی دکھ کی کیفیت میں اپنی کلاس کی جانب چلنے لگی۔ آخر اب وہ کر ہی کیا سکتی تھی سوائے افسوس کرنے کے، جو کہ وہ کر رہی تھی۔ رات کو ابیہا گہری نیند میں مبتلا تھی جب اچانک کھڑکی کے سررستے کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر ابیہا کو اس بات کا بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ تو سکون سے سوئی پڑی تھی جیسے صدیوں کی نیند پوری کر رہی ہو۔ فرمان دبے دبے قدموں سے چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آیا اور پھر زمین پر ابیہا کے قریب بیٹھ کر مسلسل ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ اسے ابیہا کی نیند پر رشک ہو رہا تھا جو اس کی نظروں کی تپش پر بھی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں ابیہا کا خوبصورت چہرہ اس وقت کچھ اور زیادہ ہی روشن ہو رہا تھا، جبکہ فرمان کے دل میں تو مانو بجلیاں گر رہی تھی۔ تو اچانک فرمان خود پر اور اپنے موڈز اور جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے کھڑا ہوا اور پھر بیڈ پر لیٹی ابیہا کے نرم و نازک نابی ہونٹوں پر جھک کر اسے چومنے لگا۔ اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ ابیہا اٹھ بیٹھی اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے فرمان کے سینے پر دباؤ ڈالے اسے زور سے دھکا دیا۔ فرمان بھی ابیہا کی قربت میں اتنا مدہوش تھا کہ ایک ہی دھکے پہ اسے الگ ہو کر بیڈ پہ گر گیا تھا۔ ارے میری جان اٹھ گئی، کتنی پیاری لگ رہی تھی سوتے ہوئے یار، تھوڑی دیر اور یوں ہی رہنے دیتی، کتنا مزہ آ رہا تھا۔ تو تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ فرمان کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ابیہا نے کانپتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ جب فرمان اگلے ہی پل اٹھ کر ابیہا کے قریب ہوا اور پھر اس کے دائیں ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے قریب ہوا، جبکہ ابیہا اس کے یوں کرنے پر مکمل بیڈ کی پشت سے جا لگی تھی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے یار، تمہاری وہ اتنی پیاری سی کس یاد آ رہی تھی، تو سوچا اپنی خواہش کو اصلیت کا روپ دے دوں۔ توبہ یار، گرمی میں کتنی ہے نا یہاں، اف۔ ابیہا کو خوفزدہ ہوتے دیکھ کر اسے دور تو ہوا مگر کھڑکی کے قریب جا کر اپنی شرٹ اتار دی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پریشانی اور ڈر سے ابیہا کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو گیا تھا، جسے دیکھتے ہی فرمان نے بغیر اس کی بات کا جواب دیے تیزی سے ابیہا کی طرف بڑھا تھا۔ میری جان کے کمرے میں ایسی نہیں ہے یار، اتنی گرمی میں میری چاکلیٹ کو پگھلنا ہے کیا؟ ارے یار، تم تو پہلے ہی اتنی ہاٹ ہوتے، یہ گرمی کیسے سہوگی؟ غصے سے بولنے کے بعد وہ اپنی جونک میں ابیہا کو ہوا دینے لگ گیا تھا، جبکہ ابیہا سر اٹھائے منہ کے زاویے بگاڑ رہی تھی، کیونکہ فرمان کے منہ سے اس وقت شراب کی بہت زیادہ بو آ رہی تھی، مطلب وہ نشے میں یہاں موجود تھا۔ ابیہا کو اور زیادہ فکر ستانے لگی، کہیں اسے بی جان کی یہ بات بھی یاد آ گئی کہ جس سے کافی حد تک اس میں ہمت پیدا ہوئی تھی، دفعہ ہو جائے یہاں سے ورنہ میں چیخ چیخ کر بی جان کو بلا لوں گی۔ ابیہا نے اپنی طرف سے فرمان کو دھمکی دی، جس پر وہ زور زور سے کہکہے لگانے لگا۔ یار کتنی معصوم ہو تم، اچھا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے کمرے میں ہوں تمہیں کسی غیر مرد کے ساتھ کہ وہ تمہیں تمہارے کمرے میں کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے گی تو صرف پازیٹیو ہی سوچے گی کہ تمہیں تو علم نہیں ہے کہ کوئی تمہارے کمرے میں آ گیا تھا کیا یار؟ اگر میں ان کی جگہ ہوتا نا تو اس بات پر دھکے دے کر تمہیں گھر سے نکال دیتا، لیکن ان کا مجھے پتہ نہیں، یا تو وہ کچھ کریں گی یا بہت کچھ کر دیں گی۔ یار تم کیوں اتنی محنت
کرو گی؟ رکو میں ہی بلا دیتا ہوں۔ ابیہا کے قریب ہوتے ہوئے اسے بول کر ڈرانے کے بعد فرمان تیزی سے اٹھا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ بڑھیا، ارے او بڑھیا، کہاں ہے تو؟ فرمان کے یوں بی جان کو پکارنے پر ابیہا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اسے چپ رہنے کا کہنے لگی تو فرمان نے اسے خود کو کس کرنے کا بولا۔ ابیہا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت بھرے انداز میں فرمان کو یہاں سے جانے کا کہا، لیکن فرمان نے بھی صاف کہہ دیا، تم رضامند ہو یا نہیں، میں تو کس لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ابھی ابیہا فیصلہ بھی نہیں کر پائی تھی جب اچانک ابیہا کے موبائل نے بجنا شروع کر دیا تھا تو وہ فرمان کو چھوڑ کر بھاگ کر اپنے بیڈ پہ پڑے موبائل کو اٹھا کر دیکھنے لگی جہاں شادل کی کال آ رہی تھی۔ ابھی وہ پک بھی نہیں کر پائی تھی جب فرمان نے جلدی سے ابیہا کے پیچھے سے پہنچ کر اس سے موبائل چھین لیا تھا۔ کس کرو ورنہ فون اٹھا کر اس انسپکٹر کو ہم دونوں کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا اور وہ کیا سوچے گا جب تمہارے موبائل پر رات کے اس پہر میری آواز سنے گا۔ پلیز پلیز ایسے مت کریں، میرا فون واپس کر دیں۔ ابیہا فرمان کی آنکھوں میں التجا بھری نظروں سے دیکھ کر اس کی منتیں کر رہی تھی جب اچانک ابیہا کے موبائل کو فون بیڈ پہ پھینکتے ہوئے فرمان نے لپک کر ابیہا کے کمر میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو پکڑ کر چہرہ اونچا کرنے کے بعد اس کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ ملا کر اپنی پیاس بجھانے لگا۔ یوں ہی سانسوں کا تبادلہ کرتے ہوئے فرمان نے ابیہا کو پیچھے پڑے بیڈ پہ گرا دیا اور خود اس کے اوپر جھک کر اپنی شدتیں لٹانے لگا جبکہ ابیہا مسلسل فرمان کو دھکا دے کے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فرمان تو دور ہی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ابیہا نے اپنی پوری قوت لگا کر اسے زور سے دھکا دیا تو فرمان بیڈ پہ ابیہا کے سائڈ پر گر کر ہنسنے لگا تھا۔ یار کیوں کر رہی ہو خود سے دور؟ دیکھو نا موسم بھی کتنا حسین ہے اور میرا موڈ بھی، تو پھر ان دوریوں کو ختم کر لیتے ہیں نا، جاؤ یہاں سے۔ فرمان کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ابیہا نے کھڑے ہو کر غصے بھری آواز میں سے جانے کو کہا جبکہ فرمان ہنستے ہوئے خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ اچھا یار غصہ تو نہ کرو، فی الحال کے لیے چلا جاتا ہوں، اپنی شرٹ بھی لے کر جاؤ۔ ابیہا کو کہتے ہوئے وہ واپسی کے لیے پلٹا تو ابیہا شدید غصے سے بولی تھی، جان بوجھ کر چھوڑی ہے تاکہ تم اسے سینے سے لگا کر سو جاؤ۔ کھڑکی سے باہر جاتے ہوئے فرمان نے ابیہا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو ابیہا نے شرٹ اٹھا کر زور سے اس کے پیچھے ماری اور خود بیڈ پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے اپنے وجود سے شدید نفرت ہو رہی تھی لیکن وہ کرتی بھی تو کیا؟ آخر کیا یہی بات اسے رلا رہی تھی؟ جب اچانک وہ اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ ارادہ بات لینے کا تھا کیونکہ اسے اپنے وجود سے فرمان کے لمس کو نوچ کر پھینکنا تھا یا خود کو پاک کرنا تھا اسے۔ فرمان کی دوبارہ حرکت کے بعد ابیہا خوف و دہشت میں اس قدر مبتلا ہو گئی تھی کہ وہ صبح یونیورسٹی بھی نہیں گئی۔ ویسے بھی رات بھر جاگ کر کافی دیر تک شاور لینے کے بعد ٹھنڈ سے اسے بخار ہو چکا تھا۔ ابیہا کو بخار میں دیکھ کر بی جان نے بھی اسے دوا دے کر آرام کرنے کی تلقین کی اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی جبکہ دوا کھانے کے بعد سونے کے بعد شام تک ابیہا کی طبیعت کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ رات کو ابیہا بیڈ سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بی جان کے پاس کچن میں پہنچ گئے تو اسے بی جان بریانی دم پر رکھتی نظر آئی۔ بی جان کو یوں کام کرتے دیکھ کر اسے ڈھیروں شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ بی جان آپ پلیز چھوڑیں، سب میں کر لوں گی، صبح سے آپ ہی کام کیے جا رہی ہیں اور میں آرام فرما رہی ہوں۔ شرمندگی ابیہا کے چہرے کے علاوہ لہجے سے بھی جھلک رہی تھی جسے نوٹ کر کے بی جان نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور پھر پیشانی چوم لی۔ تو کیا ہوا؟ اگر کچھ کام میں نے کر لیے تو؟ بیمار تھی تم، ورنہ روز تم ہی تو کیا کرتی ہو، اور دوبارہ اگر ایسا فضول کہا تو ڈانٹ پڑے گی تمہیں۔ جاؤ جا کر باہر بیٹھو، میں بریانی لے کے آتی ہوں۔ بی جان کی بات پر ابیہا تھینک یو بول کر اور بھی زیادہ زور سے ان کے سینے سے لگ کر مسکرانے لگی اور کچھ دیر بعد ان سے الگ ہو کر باہر ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گئی تھی۔ ڈنر کرتے ہوئے باتوں ہی باتوں میں ابیہا نے بی جان سے اپنے اور شادل کی شادی کی بات کی کیونکہ ان کے نزدیک فرمان سے جان چھڑوانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی تھا۔ ہاں ویسے صحیح بات کی ہے، ایسے کرتے ہیں اسی جمعے کو نکاح کر لیں گے کیونکہ تب تک شادل بھی آ جائے گا، لیکن باقی ساری رسمیں ہم ابھی کر لیتے ہیں۔ بی جان نے اپنی رائے دی تو ابیہا نے بھی سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ تو بس جلد سے جلد شادل کی ہمسفر بننا چاہتی تھی تاکہ فرمان جیسا گنڈا ہمیشہ کے لیے اسے الگ ہو جائے۔ بھئی میں اپنے دل کے سارے ارمان پورے کروں گی جو اب تک سوچ رکھے ہیں، آخر کو ایک لوتے بیٹی کی ماں ہوں میں۔ ابیہا بچے ایسے کرتے ہیں کہ صبح سنگیت کر لیتے ہیں، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے تو کچھ خاص رشتہ دار نہیں ہیں، تو بس 2-4 ہی ہیں، انہی کو انوائٹ کر لیتی ہوں، اور ہاں تم اپنی سہیلیوں کو بلوا لو،
خوشی بی جان کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ وہی ابیہا نے شرماتے ہوئے جواب میں بی جان بول دیا تھا۔ بیٹا تم آج یونیورسٹی نہیں گئی تو پھر صبح ویسے ہی تم آج یونیورسٹی نہیں گئی صبح تو پھر ویسے ہی نہیں جا سکو گی۔ صبح جب کافی دیر تک ابیہا اپنے کمرے سے نہیں نکلی تو بی جان اس کے کمرے میں داخل ہو کے بولی۔ جب ابیہا جو بیڈ پہ لیٹی کسی گہری سوچ میں مبتلا تھی چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں بی جان میں نے نہیں جانا یونیورسٹی۔ بی جان کو دیکھتے ہی ابیہا نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا تو بی جان چلتی ہوئی اس کے قریب بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ بیٹے کل بھی چھٹی ہو گئی تھی، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس طرح تمہاری پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ خیر یہ تو مجھے یقین ہے کہ میری بچی بہت لائق ہے، لیکن شادی کی چھٹیاں بھی تو لینی ہیں جس وجہ سے یونیورسٹی جانا ہی پڑے گا۔ بچے صرف آج چلی جاؤ، پرنسپل سے چھٹیاں لے کے واپس آ جانا۔ بی جان کے شفقت بھرے انداز نے اسے اتنا فورس کرنے پر ابیہا بھی یونیورسٹی جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر سارا دن اس کا سکون سے گزرا۔ اسے فرمان کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے ابیہا جو خوفزدہ تھی اب کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ آمنہ تمہیں معلوم ہے کہ صبح کیا ہے؟ کیا یار مجھے کیسے پتا ہوگا؟ کھانے بھی نہیں دیتی ہو؟ ابیہا کی بات پر آمنہ جو سموسے کھانے میں بے حد مصروف تھی بیزاری سے بولی تھی۔ موٹو تمہیں کھانے کے علاوہ اور کچھ سمجھ بھی آتا ہے؟ پگلی میرا سنگیت ہے کل، اگلے دن مائیوں اور پھر مہندی، یاد سے تم آنٹی اور انکل کو لے کے کل صبح ہی آ جانا۔ پہلے تو ابیہا نے آمنہ کے سر پہ ایک تھپڑ لگایا اور پھر بعد میں شرما کے اسے انوائٹ کر دیا۔ یار قسم کھا کے یہ سچ ہے، اتنی جلدی کیسے یارا؟ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ 1 ہفتے بعد ہے۔ یار ابھی تو ہمارے پیپرز بھی نہیں ہوئے، پھر یہ سب اتنی اچانک، کچھ سمجھ نہیں لگی مجھے۔ آمنہ نے حیرانگی ظاہر کی تو ابیہا نے اسے دیکھ کے مسکرانے لگی۔ بس یار کل بی جان نے کہہ دیا کہ باقی کی رسمیں ابھی کر لیتے ہیں اور نکاح اس جمعے کو، تو اس لیے، اور ہاں ویسے بھی میں کون سا رخصت ہو کے کہیں اور جا رہی ہوں، اسی گھر میں تو رہوں گی، بس کمرہ چینج ہوگا میرا، اور پگلی پھر شادی کے بعد پیپرز بھی دے دوں گی۔ ہاں شادی کے بعد بس فرق صرف اتنا ہوگا کہ میرے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے میرے شاہو کا نام جڑ جائے گا۔ ابیہا کی خوشی اور چہرے کی لالی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ واہ 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 لڑکی، تم تو پوری دیوانی ہو رکھی ہو شادل کی۔ ابیہا کے بات پر آمنہ تالی بجاتے ہوئے بولی تو ابیہا کی مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ ہاں ہوں دیوانی لڑکی، میرے بچپن کی محبت ہے وہ، میرا صرف شاہو ہے وہ، تمہیں پتہ ہے میں تو خوابوں میں بھی صرف اپنے شاہو کو ہی دیکھتی ہوں اور کسی کو اجازت نہیں ہے میرے خوابوں میں آنے کی بھی۔ شادل کے لیے محبت ابیہا کے لہجے سے چھلک رہی تھی، جسے دیکھ کر آمنہ جو اپنی خالی پلیٹ میں موجود کیچپ انگلی کی مدد سے صاف کر رہی تھی ابیہا کو دیکھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے مان لیا۔ یار اب پتہ نہیں تم واپس یونیورسٹی آؤ گی تو ایسا کرو آج صرف 2 اور سموسے کھلا دو پلیز۔ ٹھیک ہے کھا لو، تم بھی کیا یاد کرو گی سموسوں کی دیوانی۔ ابیہا آمنہ کو دیکھ کے ہنسنے لگی تو اس کی ہنسی میں آمنہ کا بھی کہکہار شامل ہو گیا تھا۔ آمنہ تم بھی چلو نا اندر میڈم کے کمرے میں، صرف 2 منٹ کا کام ہے، بس یہ ایکسپلینیشن دینی ہے، اس کے بعد پھر واپس آ جائیں گے۔ ابیہا نے پرنسپل کے آفس میں جانے سے پہلے آمنہ کو بھی اپنے ساتھ چلنے پہ اصرار کیا تھا، کیونکہ فرمان کی اس حرکت کے بعد وہ اکیلے اندر جانے سے خوفزدہ تھی۔ کیوں تمہیں کیا اکیلے جانے سے ڈر لگتا ہے؟ یار میم کھا تھوڑی جائیں گی تمہیں۔ ابیہا کیفیت سمجھے بغیر ہنستے ہوئے الٹا وہ اس کا مذاق اڑانے لگی تھی۔ ہاں لگتا ہے ڈر، تم نے آنا ہے یا نہیں یہ بتاؤ مجھے۔ اچھا غصہ تو نہیں کرو، چلتی ہوں یار۔ ابیہا کو ناراض ہوتے دیکھ کر آمنہ جھٹ سے بولی تھی اور پھر وہ ابیہا کو آنے کا اشارہ کرتے آفس میں انٹر ہوئی تھی۔ میم یہ ایکسپلینیشن ہے میری، اصل میں 1 ہفتے کی چھٹیاں لے رہی ہوں۔ ابیہا سست روی سے چلتے ہوئے پرنسپل کی ٹیبل پر ایکسپلینیشن رکھ کر نظر جھکاتے ہوئے ان سے بولی تھی۔ کیوں کیا ہوا تمہیں؟ میم آپ کو نہیں پتا کیا ابیہا کی شادی ہونے والی ہے؟ ابیہا سوچ ہی رہی تھی کہ پرنسپل کو کیا جواب دے جب آمنہ چیختے ہوئے نے ابیہا کی شادی کا بتا گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ آمنہ کی بات سنتے ہی پرنسپل نے حیرانگی سے کہا تھا۔ جی میم یہی سچ ہے۔ ایک نظر پرنسپل کو دیکھ کے ابیہا نے سر جھکا کر جواب دیا تھا۔ اچھا چلو صحیح ہے، بہت مبارک ہو۔ شکریہ میم۔ مبارکباد ملتے ہی تھینک یو بول کر ابیہا آمنہ کا ہاتھ تھامے آفس سے نکل گئی تھی۔ وہیں پرنسپل نے ابیہا کے جاتے ہی فرمان کو کال ملا دی تھی
کیا مسئلہ ہے؟ کال پک کرتے ہی فرمان نے بیزاری ظاہر کی تھی۔ سر وہ آپ نے کہا تھا کہ ابیہا کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں، تو سر بہت بڑی بات ہو گئی ہے جس کا آپ کو لازمی علم ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کیا ہے تیرا؟ ابیہا کو کیا کسی لڑکے نے چھیڑا ہے؟ نام بتا اس کا، جان لے لوں گا اس کی۔ فرمان اس کے غصے کا اندازہ اس کی آواز سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا، کیونکہ اتنی زور سے چیخا تھا وہ۔ نہیں سر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی بڑی بات ہے۔ تو بک بھی کیا بات ہے؟ سر وہ ابیہا کی شادی ہونے والی ہے 1 ہفتے کے بعد۔ ابھی پرنسپل صاحبہ نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی جب فرمان نے صرف اتنا سا سنتے ہی موبائل کاٹ کر موبائل دیوار پہ دے مارا تھا۔ آمنہ یار، مجھے میری وہ سائیکالوجی کی کتاب تو واپس کر دو۔ اب تمہیں پتہ تو ہے کہ ایک پورے ہفتے بعد میں یونیورسٹی نہیں آؤں گی، اس لیے آج ہی واپس کر دو۔ ابیہا نے یونیورسٹی سے باہر رکشے کا انتظار کرتے ہوئے اچانک آمنہ سے کہا تو وہ جو ارد گرد دیکھ رہی تھی فوراً اپنا رخ ابیہا کی طرف کر لیا تھا۔ ہاں یار یہ تو ہے، لیکن یار وہ کتاب گھر پہ پڑی ہے میرے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے میرے گھر چلتے ہیں، یہی پاس میں ہے۔ اچھا، اسی بہانے امی ابو سے بھی مل لوں گی، تم امی ابو سے بھی ملو گی، پھر وہاں سے تم کتاب لے کے واپس اپنے گھر چلی جانا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آمنہ کی بات سے متفق ہوتے ہوئے ابیہا نے بھی حامی بھر لی اور پھر اچانک دونوں سے دوبارہ سے سڑک پر نظریں جمائے رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ جب اچانک ان کا دھیان اپنے سامنے کالی گاڑی کے رنگ کے بڑی سی گاڑی کی طرف گیا جو کب سے وہیں موجود تھی۔ گاڑی کو یوں دیکھ کر ابیہا کا سب سے پہلا دھیان فرمان کی سمت ہی گیا تھا، جس سے وہ انجانے سے خوف میں مبتلا ہونے لگی تھی اور دل ہی دل میں اپنی حفاظت کی دعائیں کرنے لگی۔ یوں ہی چند لمحے مزید گزرے، پھر اسے دور سے ایک رکشہ آتا دکھائی دیا۔ تیزی سے ہاتھ ہلا کر ابیہا نے رکشے کو روکا اور پھر آمنہ کو بیٹھنے کا بولتی جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ رکشہ چلنے کے بعد سیٹ کی پشت سے کمر لگا کر ابیہا نے آنکھیں موند کر ایک پرسکون سانس لی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے بیٹھے بیٹھے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی کالے رنگ کی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ فرمان کا خیال ابیہا کو شدید خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ جیسے ہی رکشہ آمنہ کے گھر کے سامنے رکا، ویسے ہی ابیہا جلدی سے آمنہ کے گھر چلی گئی، جبکہ آمنہ نے ابیہا کے جاتے ہی رکشے کے پیسے دیے اور پھر خود بھی گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی جی۔ آمنہ کی والدہ ساجدہ بیگم کو دیکھتے ہی ابیہا نے انہیں سلام کیا، جبکہ آمنہ کے والد ابھی گھر میں موجود نہیں تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو تم؟ اپنی آنٹی کو بھول ہی گئی ہو، آج کتنے عرصے بعد آئی ہو یہاں؟ وہ بس آنٹی جی، بس بی جان کہیں جانے نہیں دیتی۔ ساجدہ بیگم کے شکوے پر ابیہا ہلکا سا مسکراتے ہوئے انہیں وجہ بتانے لگی تھی۔ تب تک آمنہ اپنے کمرے سے کتاب لا کر ابیہا کو پکڑا دی تھی۔ صحیح کرتی ہیں بیٹا، آخر کو وہ بھی ایک بیٹی کی ماں ہے۔ خیر تم آ ہی گئی ہو تو ایسے تو بالکل نہیں جانے دوں گی تمہیں۔ تم بیٹھو، آمنہ سے باتیں کرو، میں ابھی چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو لے کے آتی ہوں۔ نہیں آنٹی جی، رہنے دے پلیز، میں بس گھر چلتی ہوں، بی جان پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ساجدہ کو اٹھتے دیکھ کر ابیہا نے سہولت سے انکار کرنا چاہا تھا۔ بیٹے باہر موسم بہت خراب ہو رہا ہے، ابھی بارش شروع ہو جائے گی، اس لیے تم تھوڑی دیر کے لیے یہیں رک جاؤ، میں ابھی تم دونوں کے لیے پکوڑے اور چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ساجدہ بیگم کے ہمراہ اصرار کرنے پر ابیہا خاموش ہو گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی یہ چاہتی تھی، کیونکہ باہر فرمان جو کھڑا تھا۔ یار ابیہا کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے، چلو یار چھت پر چلتے ہیں۔ آسمان پر چھا رہے سیاہ بادل آمنہ کو اٹریکٹ کر رہے تھے، تبھی ابیہا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ ابیہا کو زبردستی کھینچتے ہوئے چھت پر لے گئی تھی۔ خود تو وہ بازو پھیلا کر آنکھیں بند کیے گول گول گھومنے لگی، جبکہ ابیہا نے وہاں ہوا کے جھونکوں سے اپنی اڑ رہی زلفوں کو ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے چھت کے نیچے جھانکا تو اس سے سامنے فرمان کی گاڑی کے بونٹ پر لیٹا اسی سمت دیکھتا دکھائی دیا تھا۔ فرمان کو دیکھتے ہوئے ابیہا شدید خوف کے زیر اثر ہل بھی نہیں پائی تھی، مگر فرمان جو ادھر ہی نظریں گاڑے ہوئے تھا، ایک شوق مسکراہٹ کے ساتھ زور سے چیخا، جان اتنی دیر، جلدی آؤ یار، دیکھو تو صحیح موسم کتنا خراب ہو رہا ہے۔ فرمان کی آواز نے ہی ابیہا کو واپس حرکت کرنے پر مجبور کیا تھا، تو وہ فرمان کو دیکھتے ہی ساکت سی کھڑی تیزی سے نیچے بیٹھ کر چھپ گئی تھی۔ اب اسے وہاں بیٹھے 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا جب تیزی سے بارش شروع ہو گئی تھی، تو آمنہ اور ابیہا بھاگ کر نیچے چلی آئیں، جبکہ فرمان وہیں پہ بیٹھا اونچے اونچے ابیہا کا نام لے کر اسے پکارنے لگا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ابیہا یار، اب آ بھی جاؤ، میری محبت کا اب اور کتنا امتحان لوگی تم؟ ویسے تم بہت ظالم ہو یار، جو اتنی تیز بارش میں مجھے باہر بٹھایا ہوا ہے۔
بیہو بیہو یار، ٹھنڈ لگ رہی ہے، اب تو آ جاؤ۔ کیا ہوا ہے آمنہ؟ کون ہمارے گھر کے باہر اتنی زور زور سے چیخ رہا ہے؟ فرمان کی لاؤڈ سپیکر سن کر ساجدہ بیگم کچن سے باہر نکل کر آمنہ سے سوال کرنے لگی، جبکہ ابیہا کا دل ڈوب مرنے کو کر رہا تھا۔ پتہ نہیں امی کوئی پاگل ہے جو ابیہا کا نام لے لے کر بول رہا ہے۔ ابیہا کا نام؟ ابیہا کون ہے؟ یہ تو تم جانتی ہو اسے۔ ابیہا کون ہے یہ؟ تم جانتی ہو اسے؟ ابیہا کے بولنے کی دیر تھی کہ ساجدہ بیگم سخت تاثرات کے ساتھ ابیہا سے مخاطب ہوئی تھی۔ آنٹی جی، مجھے سچ میں نہیں پتا کون ہے یہ، اور میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ جینا حرام کر دیا ہے اس نے میرا۔ ابیہا آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے سر جھکا کر ساجدہ بیگم سے بولی تھی، بیٹا برا مت منانا، لیکن تمہیں معلوم ہے آمنہ کے ابا کتنے سخت مزاج کے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ سب دیکھ لیا تو جان سے مار دیں گے ہم دونوں کو۔ آنٹی جی میں کیا کروں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا۔ ساجدہ کی بات سنتے ہی ابیہا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیا مطلب کیا کرو؟ ارے ایسے شخص کے خلاف پولیس میں رپورٹ کراؤ، تبھی اسے سبق ملے گا۔ نہیں نہیں آنٹی جی، مجھے کوئی تماشا نہیں کرنا، بس میری شادی ہونے والی ہے، پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ ساجدہ کے مشورے پر ابیہا نے فوراً انکار کر دیا۔ وہی ساجدہ نے عجیب سی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ مرضی ہے تمہاری، اب تو کچھ کرو، ہمیں کوئی بدنام کر رہی ہو؟ ہماری اس جگہ بہت عزت ہے بی بی، تم ایسا کرو اپنے گھر چلی جاؤ تاکہ ہماری تو جان چھوٹے۔ ساجدہ بیگم ابیہا کے قریب جا کر نفرت سے بولی تو ابیہا حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ باہر اتنی بارش ہو رہی ہے اور آپ ابیہا کو گھر سے باہر نکال رہی ہیں؟ تم تو چپ کرو، کیسی کیسی سہیلیاں بنائی ہوئی ہیں جو نہ جانے کن آوارہ لڑکوں کو اپنے پیچھے لگائے پھرتی ہیں۔ پھر ابھی آمنہ نے ابیہا کے فیور میں بولنا ہی چاہا تھا کہ ساجدہ بیگم نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ ابیہا کی اب برداشت ختم ہو گئی تھی، تبھی وہ روتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ ابیہا کو گھر سے باہر نکلتے دیکھ کر فرمان تیزی سے گاڑی کے بونٹ سے نیچے اتر کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ بات تو سنو میری جان۔ فرمان کی آواز سن کر ابیہا اپنی مسلسل بہہ رہی آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی فرمان کو مکمل اگنور کرتی تیزی سے چلتی رہی۔ رکو تو صحیح میری چاکلیٹ، چلو گاڑی میں چلتے ہیں یار، کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ بیہو یار رکو تو صحیح۔ خود کو اگنور ہوتے دیکھ کر فرمان نے ابیہا کے بازو پکڑ کر اسے روکا تو وہ اسے حیرانگی سمیت خوف سے دیکھنے لگی۔ یار سمجھو نا، بہت شدید قسم کی محبت ہو گئی ہے تم سے، تمہارے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے، بس میری زندگی میں آ کر مجھے مکمل کر دو۔ مسلسل ابیہا کو نظروں کے احسار میں لیے محبت بھرے لہجے میں بولنے کے ساتھ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ابیہا کے بائیں ہاتھ کی رنگ فنگر میں ایک نہایت خوبصورت ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنا چکا تھا۔ وہیں ابیہا جو اب تک فرمان سے خوفزدہ تھی، اس کی حرکت پر شدید تپ گئی اور پھر لمحوں میں اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ فرمان کے ہاتھ سے نکالا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔